अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना मुफ्ती हाफिज़ वक़ारी सैयद सग़ीर अहमद साहब क़िबला नक्शबंदी शेखुल हदीस जामे निज़ामिया का ये एक मज़मून है जिसका उन्वान है अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु अन्हुम की अज़मत व शान कुरान व हदीस की रोशनी में। अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना। जी, बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी और जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतमाम इस मज़मून की रिकॉर्डिंग का एहतमाम किया गया है। बज़िमन बयाद हज़रत शेखुल मशाइख़ हज़रत सैयद मोहम्मद अब्दुल क़दीर हुसैनी बुखारी चिश्ती अल मारूफ़ नूरानी पाशा रहमतुल्लाहि अलैह के 20 साला उर्स शरीफ के मौके पर इस रिकॉर्डिंग की सआदत हासिल की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना, उनकी अज़मत बजा लाना हर मुसलमान पर लाजिम व ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम में इसका हुक्म दिया। मोहब्बत अहले बैत व अज़मत अहले बैत अतहार में बेशुमार अहादीस शरीफ़ा कई कुतुब हदीस में मौजूद हैं। कुरान करीम में बारी तआला इरशाद फरमाता है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सूरह शुरा आयत नंबर 23। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अहले ईमान से फरमा दीजिए कि मैं इस काम का सिला तुमसे नहीं मांगता। तबलीग रिसालत, अल्लाह के अहकाम को पहुँचाने पर तुमसे मैं कोई अज्र कोई सिला नहीं मांगता सिवाय अहले बैत अतहार की मोहब्बत के। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, मन आरफ़नी फ़क़द आरफ़नी व मन लम यारिफ़नी फ़अनल हसन इब्न मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा तला इला आखिरिही सवाइक़ मुहरिक़ा और मुस्तदरक। जो मुझे पहचानता है सो वो मुझे पहचानता है, और जो नहीं पहचानता वो जान ले कि मैं हसन हूँ, फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मैं नवासे रसूल हूँ। फिर आपने आयत तिलावत फरमाई, वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम, आखिर तक सूरह यूसुफ। फिर फरमाया, मैं बशीर व नज़ीर का फ़र्जंद हूँ, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की खुशखबरी देने वाले और दोज़ख के अज़ाब से डराने वाले बनाकर भेजे गए हैं। हज़रत हसन फरमाते हैं, और मैं अहले बैत नबुव्वत से हूँ जिनकी मोहब्बत व दोस्ती अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर ने तुम पर फ़र्ज़ फरमाई है, और इस बारे में उसने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल फरमाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सूरह शुरा आयत नंबर 23। इसी तरह अहले बैत नबुव्वत की तत्हीर यानी पाकीज़गी और उनकी क़ल्बी सफ़ाई, दिल की सफ़ाई के मुतालिक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33। ए अहले बैत, यकीनन अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे नामुनासिब चीज़ को, गंदगी को दूर कर दे और तुमको अच्छी तरह खूब पाक व साफ़ कर दे। इस आयत करीमा में तीन तीन ताकीदी कलिमात लाकर अहले बैत अतहार की तत्हीर, उनकी पाकीज़गी का ज़िक्र किया। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की वजाहत फरमाई कि अहले बैत कौन हैं। चुनांचे हदीस शरीफ में है, आयशा क़ालत ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन व अलैहि मिरतुन मुरहलुन मिन शारिन अस्वद, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6139। पूरी हदीस शरीफ है तवील, मुख्तसर उसका हिस्सा पढ़ा गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक़्त काली ऊनी नक्शो निगार वाली चादर ओढ़े हुए बाहर तशरीफ़ लाए। हज़रत इमाम हसन बिन अली आए, आपने उन्हें अपनी चादर में दाखिल किया, शामिल किया। फिर हज़रत इमाम हुसैन आए और आपकी चादर में वो दाखिल हो गए। फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा आई, आपने उनको भी अपनी चादर में दाखिल किया। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए, आपने उनको भी अपनी चादर में ले लिया। फिर ये आयत पढ़ी, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में है। इस आयत से ये बात साबित होती है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने
اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بیت اطہار کو ہر قسم کی اعتقادی، عملی، اخلاقی ناپاکیوں اور برائیوں سے بالکل پاک و صاف کیا، اور قرآن کریم کے سیاق و سباق یعنی قرآن مجید کے اگلے اور پچھلے حصے سے آیت کے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اس آیت تطہیر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات داخل ہیں، اور یہ بھی اہل بیت اطہار ہیں۔ ان کی قدر و عظمت، ان کا احترام ہم پر لازم ہے۔ ان کی گستاخی و بے ادبی ایمان سے محرومی کا سبب ہے۔ نزول آیت تطہیر کے بعد یعنی آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت نبوت کے اعلان میں خصوصی اہتمام اس طرح فرمایا کہ اپنی رحمت و عظمت والی چادر جو آپ کے جسم مبارک سے متصل تھی اس میں داخل فرما کر اعلان کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جس چیز کی نسبت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ عظمت والا شہر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں قیام نے اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ رب کائنات نے شہر مکہ کی قسم کھائی، اور یہ امر مسلم ہے، یعنی یہ بات طے ہے کہ جو عظمت والی شے ہوتی ہے اسی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اسے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ قابل احترام ہے، عظمت والی شے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی اس لیے کہ اس شہر میں حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ سورہ بلد میں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ آپ اس شہر میں قیام پذیر ہیں، آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ یقیناً رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے جو چیز ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، اس کی شان و عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بے زبان کھجور کا درخت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کے لیے لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا، بنایا گیا، اور آپ اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ درخت حنانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں وہ درخت زور زور سے رونے لگا، درخت سے آواز آنے لگی رونے کی۔ یہ نسبت تھی، وہ درخت اس لیے رو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیکا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اب لکڑی کا ممبر تیار ہونے سے آپ اس کو ٹیکا لگانا چھوڑ دیے تھے، تو ایک درخت بھی، ایک ستون بھی آپ کے فراق میں رونے لگا۔ یہ نسبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اس درخت حنانہ سے مس ہونے کی وجہ سے رب کریم نے اس میں گویائی کی، بولنے کی صلاحیت، قابلیت پیدا کر دی، اس لیے وہ رونے لگا، اور صحابہ کرام نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس جسم پر اوڑھی ہوئی چادر میں اہل بیت اطہار کو داخل فرما کر اہل بیت نبوت کا اعلان فرمایا کہ یہ اہل بیت اطہار ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اس عظمت و رفت کو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کی عظمت کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرما دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، پھر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔ یہ آیت کریمہ آیت مباہلہ سے مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے نصرانیوں سے آپ نے جو مناظرہ کیا تھا یہ اس سے متعلق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ لے کر نجران کے نصارہ کے مقابلے میں
مناظرے کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت بھی آپ نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ عن سعد قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي۔ چنانچہ نصارہ کے پادری نے جب ان نورانی چہروں کو دیکھا تو کہنے لگا اے ساتھیو، انی لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه الی آخرہ۔ تفسیر کبیر، تفسیر خازن، تفسیر مدارک۔ پادری کہتا ہے ان نورانی چہروں کو دیکھ کر بے شک میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے مانگے، اللہ سے کا سوال کریں کہ وہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ان کی دعا کی برکت سے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ یعنی یہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ معروضہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً ان کے معروضے کو پورا کرتا ہے۔ لہٰذا ان سے مناظرہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر یعنی زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ جب سورہ احزاب کی آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عرفنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک فقال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسلم شریف۔ ایک صحابی نے عرض کیا ہم کو معلوم ہے، ہم جان گئے کہ ہم آپ پر سلام کس طرح پڑھیں، یعنی آپ کی خدمت میں سلام کیسے عرض کریں، یہ طریقہ تو معلوم ہے، آپ بتائیے کہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں، بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کہو، درود پڑھنے کا آپ نے طریقہ بتایا، تم کہو اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر رحمتیں نازل کی، یقیناً تو ہی قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ رب کریم نے ہمیں داخل نماز یعنی نماز کے اندر اور نماز کے باہر ہر حال میں درود بھیجنے کا حکم دیا۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی اور آل نبی پر درود بھیجنے میں ہمارے لیے اجر و ثواب، کامیابی و کامرانی، خیر و برکت، ذخیرہ آخرت اور قرب نبی کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے قریب وہ شخص ہوگا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دنیا میں کثرت سے آپ پر درود شریف پڑھا کرتا تھا، اور ان کے دامن کو تھامنا گمراہی سے نجات پانا ہے، یعنی اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہونا گویا گمراہی سے دور ہونا ہے، نجات پانا ہے۔ حدیث پاک میں ہے عن جابر بن عبداللہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفۃ وہو علی ناقتہ القصوى یخطب فسمعتہ یقول یا ایھا الناس۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت اطہار۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے، ان کی عظمت، ان کا احترام بجا لانے، ان کا ادب بجا لانے اور ان سے وابستگی میں ہی نجات و کامیابی اور ایمان کی حفاظت اور سلامتی ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل بیت نبوت کی تعظیم کرو، احترام کرو، چنانچہ بخاری شریف میں ہے ابن عمر قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، بخاری شریف حدیث نمبر 3751۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی قدر و تعظیم کرو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے اہل بیت اطہار کے بارے میں خیال رکھو، یعنی اہل بیت اطہار کو مقدم رکھو، ان کے حقوق ادا کرو اور ان کا بھرپور خیال رکھو، اور خود بھی اہل بیت اطہار سے آپ خوب محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، بخاری شریف۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا میرے نزدیک میرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ قرآن کریم و احادیث شریفہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت اور ان کی عظمت کو اپنے دلوں میں بسانا لازم ہے، ضروری ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ، اہل بیت نبوت، اہل بیت اطہار کی محبت و عظمت ہمارے دلوں میں جاگزیں فرما، ہمارا خاتمہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی محبت پر فرما، قیامت کے دن ہمیں اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔